वो अंदर दाखिल हुआ तो बेढंगे तरीके से सो रही थी। अपने कोट के बटन खोलता उसकी जानिब बढ़ा जो आधी नीचे को ढलकी हुई थी। उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे लटकाने के लिए झुका कि उसकी मखसूस खुशबू उसके नथों से टकराई थी। वो अभी अभी उसके निगाह में आई थी। 15 साला मासूम और खूबसूरत लड़की उसको वनी पे तौर पर दे दी गई थी, जिसके बाप ने उसके चाचू का कत्ल किया था और अब उसको वनी में दे दिया गया। उस कत्ल के बदले अपने मरहूम चाचू का ख्याल आते ही उसके अंदर शरारे फूटने लगे थे। वो खुद पे जब्त करता पीछे हुआ और वाशरूम में बंद हो गया था। थोड़ी देर के बाद निकला तो वो उसी पोजीशन में बेनियाज सो रही थी। तौबा है, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे बंदे का ईमान ख़राब कर दे। उसकी कुर्ती से पेट को नज़र आता देख कर वो खुद से बड़बड़ाता अपने बाल टावल से खुश करने लगा था। वो थोड़ा सा कसमसाई तो उसके सुनहरे बालों की लटें उसके सभी चेहरे का तवाफ करने लगी। ये मंजर देख कर तो दाइम के दिल में हशर बर्पा हुआ था। वो 15 साल होने के बावजूद मुकम्मल हुस्न रखती थी। किसी का दिल भी डगमगा सकता था। वो तो फिर शौहर था। वो बाल खुश करके उसी की जानिब आया और उसके बाल झुक कर उसको सीधा लटाया ताकि वो गिर ना जाए। अभी उसको छुआ ही था कि दाइम ने कि वो करंट खाकर बेदार हुई। आप कौन है? वो डर कर पीछे होती बोली। दाइम का दिल किया कि अपना सर पीट ले, जिसको अपने शोहर का ही नहीं पता। वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा अभी निकाह हुआ था, तुम्हारा शोहर। वो चबा चबा कर बोला। वो आप हैं? वो हैरत से अपने से 15 साल उस खूबसूरत शख्स को देखते हुए बोली। जी मैं हूँ। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और बेड की दूसरी साइड पर आ गया। मैं बनी होकर आई हूँ, फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, ज़बरदस्ती अपना हक लेंगे मुझसे? वो अचानक दर्द आवाज़ में बोलती उसको चौंका गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वो आबरू उचकाकर पूछने लगा। भला वो इस 15 साला लड़की से अपना हक कैसे ले सकता था, जिसको शादी का मतलब भी अभी ठीक से मालूम न था? फिर वो महज बदले की आग में क्यों उसको अपनी वहशतों का शिकार बनाता? वो निकाह के वक़्त कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही थी जो बनी होकर जाती है, उसका शौहर उस पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। और इसके बाद वो खामोशी से सर झुका गई। दाइम का तजस्सुस बढ़ा। और क्या कहती थी? वो सवाल करने लगा और उसको हैरान कर रही थी। सजे सवरे संवारे रूप में वो उसके दिल के तार छेड़ गई थी और कहती थी कि तुम हिम्मत से काम लेना और इन सब में बहुत दर्द होता है। वो रूहानी होकर बोलती दाइम को झटका देगी थी। जो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, वो तो खुद वनी की रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव की रस्मों के आगे मजबूर होकर बेबस हो गया था। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। वो अचानक बोला तो नवाल ने सर उठाया था। वो थोड़ा सा झिझकते हुए उसके करीब हुई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? उसने अगला सवाल किया था। मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से कहा था। उसकी बात सुनकर तो वो दाइम ने एकदम से उसके बाजू को खींचकर मजीद अपनी जानिब किया। नवाल का दिल उछलकर हरकत में आ गया था। मेरे करीब होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर न लगे और मुझे समझने में मदद हो। उसके लहजे में नरमी थी। नवाल का दिल बड़ी मुश्किल से संभला था, वरना वो तो समझी थी कि शायद वो अपना हक लेने लगा है। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना ही अपना हक ले लेंगे? वो मासूमियत से बोलती दाइम को सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और सर अपने सीने से लगा लिया। नवाल का नन्हा सा दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पे कोई जुल्म ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो मोहब्बत से बोलता हुआ उसको हैरान कर गया। सच में? वो उसके सीने से मुंह निकालते फिर से यकीन दहानी करने लगी। दाइम का दिल बेइख्तियार हुआ था। सच? हाँ, सच में, कहते साथ ही उसने नवाल की रोशन पेशानी पे अपने लब रख दिए। वो जी जान से लरजती थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ नवाल। वो उसका चेहरा थाम कर उसको रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, जो होले से होले कांप रही थी। दाइम की बात पे उसका जिस्म कांपना बंद हुआ था। चलो आप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो उसको अपने हिसार से आज़ाद करता हुआ बोला तो वो अपनी जगह से पुरसुकून होकर आंखें मूंद गई थी। नवाल, ये कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? चुप नहीं रहे क्या? वो उसके अरूसी जोड़े की जानिब देखकर बोला तो नवाल ने आंखें खोली। चुप रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूट नहीं। क्या करूं फिर? वो मुंह बनाकर बोली थी। वो अलमारी की जानिब बढ़ा और उसमें से अपनी एक ट्राउज़र शर्ट निकालकर उसको थमा दी। और आज की रात गुजार लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो अस्पात में सर हिलाती वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। अब आगे फिर वो इम्तिहान में फंस गई थी।
بال کرتی کی زب میں اٹک کر رہ گئے تھے، وہ جو نکل نہیں رہے تھے۔ وہ بارہا کوشش کر کے تھک چکی تھی اور اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نوال ٹھیک ہونا اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ دروازے تک آئیے، زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی بیگ سے اس کی جانب کرتی ہوئی اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی تھی۔ شفاف کمر پہ بلیک سٹریپ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تو زپ کھول کر نیچے کو آ گئی۔ نوال نے بمشکل اپنی کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا، ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا۔ ہو گیا ہے، اب کر لوں چینج، وہ کہتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر کے بعد نکل آئی تھی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر چھوڑے گی۔ وہ اس کو اپنے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر تو مسمرائز ہوتا بولا تھا، جو سراپا حسن لگ رہی تھی، اور اس کا اپنے منہ زور جذبات پہ بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ نفس کا غلام نہ تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ اس نے تو لائٹ آف کر کے آنکھوں پہ زور سے ہاتھ رکھ لیا تھا اور یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا، جو گہری نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر پرسکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ نوال، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت نرم تھی، جیسے کوئی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی، اور اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بگڑتی ہوئی فریش ہو کر نکلی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھ کر اس کے کندھوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دائم نے تو پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں سے ہلکی نمی کو خشک کیا، اور اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے۔ پھر وہ آرام سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوال نے سر جھکا لیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں ہی خوبصورتی سے باندھ دیا تھا۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی تھی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا۔ کوئی بات نہیں، دائم نے نرمی سے کہا تھا اور اس کے چہرے کی جانب پر اطمینان دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی کہ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی، جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا تھا، جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ نوال پر جا چڑھ گئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے دائم؟ اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اب یہ میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہیں ہوگی، یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ مت بھولو دائم، یہ لڑکی تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھیں۔ نوال کے چہرے پر رنگ فاق ہوا تھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے کسی نے ان پر سختہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئی تھی۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات پر اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول دیکھ کر تو اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا ہی محال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھی۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا تو بی جان اس کی جانب غصے سے دیکھ کر کچھ بولنے کی کوشش
کی، لیکن دائم نے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی نوال کو اپنے ساتھ آرام سے لے گیا تھا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب کو میں خود دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی جانب دیکھا تھا اور آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ وہ نوال کو ناشتہ کروا کر آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل تھا، مگر دائم کے تسلی بخش الفاظ نے اسے سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا تھا اور اس نے آنکھیں ملتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے، اور اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سن کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے نیچے آئی اور قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی تو بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑ گئیں۔ یاد رکھو دائم کی نرمی سے، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سر ہلا دیا، اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا، اچھا اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا، اسے تو ان کاموں کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل پڑی تھی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ سب دھونا ہے بی جی، کسی کی مدد نہیں لینا ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں دیکھا اور اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑے دھونا شروع کیے، مگر تھوڑی ہی دیر میں تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے اور اس قدر ڈھال ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی وہ ہار ماننے کے بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا اور دل ہی دل میں صبر کرتی کپڑے دھوتی گئی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، گہرے ہو چکے تھے۔ جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک سے گئے تھے۔ نوال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال، کیا ہوا میری جان؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس کر گئی تھی۔ وہ ایک دم دائم کے گلے لگ گئی تھی، سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے گلے لگنے پہ بوکھلا گیا تھا۔ آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دھلوائے، دیکھیں میں تھک گئی ہوں، میری کمر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تو اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی تھی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے نوال کو اپنے بازوؤں میں باندھ لیا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دباتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے فوراً انکار کیا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ نوال جی، میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا اور نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی تھی۔ دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کی تھی اور اس کے ہاتھ اتنی نرمی سے حرکت کر رہے تھے کہ اس نے اس کے کندھے، بازو اور ننھے جسم پر ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتی بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا ہے، تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کی بات پر نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہاں بی جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ دائم نے سیدھا بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ نے نوال سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازمین ختم ہو گئے تھے؟
اس کی آواز میں غصہ تھا۔ بی جان جو سکون سے بیٹھی تھی اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونکی۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھر آیا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دائم، یہ کس طرح کے لہجے میں لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح کی بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کیا ہم تمہارے بڑے ہیں؟ بی جان مجھے معاف کیجیے گا، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی ہو، چاہے بنی ہو کر یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازمہ جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو پیتا نہایت تحمل سے بولا تھا۔ بی جان کی نظریں سخت ہو گئی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ دائم نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ آئندہ کوئی بھی بات، کوئی کام ہو، ملازمی سے کرایا جائے، نوال سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پہ تو بی جان کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا اور دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے دائم کو دیکھ رہے تھے۔ بی جان کا غصے سے کانپتا ہوا چہرہ ان کی خاموشی کو گواہ بن چکا تھا۔ دائم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے سے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجایا جا چکا تھا۔ بی جان اور باقی گھر والے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے مگر دائم اور نوال غائب تھے۔ بی جان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلایا۔ دائم کہاں ہے؟ اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں نہیں پسند کیا؟ بی جان وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا۔ تو یہ سن کر بی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جا کر دائم سے کہو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں ہیں بدلتے۔ اور غصے سے بولی تھی کہ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ کمرے کے اندر دائم اور نوال سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوال کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی کا امتزاج تھا اور دائم اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی۔ صاحب، بی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ بی جان سے جا کر کہہ دو کہ میں اور نوال ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے۔ ہمارا کھانا ہمارے کمرے میں ہی دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ میرا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور اس نے سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئی اور بی جان کو جا کر یہ پیغام دے دیا۔ بی جان جو پہلے ہی غصے میں تھی، یہ سن کر مزید بھی پھر گئی تھی۔ ان کے چہرے کی سختی اور نظروں کی چمک خوفناک ہو گئی تھی اور انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی دائم کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ بی جان کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا۔ ان کے دل میں نوال کے لیے سازشی خیالات جنم لینے لگے۔ نوال جو اپنی معصومیت میں دائم کی محبت سے مطمئن تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ بی جان کے دل میں اس کے لیے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور دائم معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کو نیا موبائل دائم نے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہ سکے۔ بی جان جو پہلے ہی دائم کی محبت اور نوال کی موجودگی سے کر رہی تھی اور دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئی۔ انہوں نے جب نوال کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو ان کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کمرے میں آئیں اور ایک جھٹکے سے نوال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ نوال نے خوفزدہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ سکتی بی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے نوال کا سر دیوار سے جا لگا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصولوں کے خلاف جاؤ، دائم کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟ اور ان کی آواز سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ نوال جو دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی روتے روتے بمشکل بولی تھی، بی جان میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ لیکن اس بات کی مکمل ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔ سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتا دیکھا۔ بی جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے تھے۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ نوال کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی تھیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے
خون رسنے لگا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کو روکنا چاہا مگر دادا جان نے اس کے بازو سے تھام کر روک لیا اور پھر بی جان نے اتنی ہی قوت سے اس کو تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا مگر نوال کو زمین پر بے ہوش اور اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگی اور اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ وہ چیخا تھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی ہے ہی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کے روح کو چیر کر رکھ گئے تھے اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کی سانسیں منتشر ہو رہی تھیں اور معمول سے زیادہ تھیں، معمولی سی تھیں، اور لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے فوراً ایمرجنسی میں لے لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوراً معائنہ شروع کر دیا تھا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا اور اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا اور اس کی پیشنٹ کو کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے۔ خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے تھے جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ صاف بتائیں نا، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں۔ ایک معصوم کم عمر بچی کو اس طرح ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لرز گئی تھی اور اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود، اس کے خلاف حویلی کے والوں کی شفقت، یہ سب سوچ کر تو دائم کا دل پھٹنے لگا تھا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ لیا تھا کہ نوال اب کبھی بھی حویلی میں واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کا محافظ ہوں اور اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا اور اس کا دل یہ سب سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وہ اندر داخل ہوا تو